बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद क्या हैं, इस पर गामी साहब से हमने गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ किया था और ये जाना था कि सिर्फ़ चीज़ों की प्लेसमेंट को तब्दील कर देने से, उनकी सही कैटेगराइजेशन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान कबूल भी करता है, मानता भी है, जानता भी है, एक आलिम की ज़िंदगी का और गौर व फ़िक्र का भी वो हिस्सा बनती हैं, लेकिन उसको अक़ीदे की फ़हरिस्त में शामिल नहीं करना चाहिए। ये अक़ायद की फ़हरिस्त क्या है, इनमें से एक एक अक़ीदे के ऊपर गामी साहब से तबादला ख़्याल कर रहे हैं। सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। साबिक़ हमारे से तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया था, बुनियादी नुक्ता समझ में आया और एक दो मिसालें आपके सामने रखी भी थी। सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के अक़ायद की फ़हरिस्त में ये बयान किया जाता है कि कुरान हर लिहाज से अल्लाह का कलाम है और मखलूक नहीं है। चाहता हूँ वही तीनों पहलू आप बयान करें। ये बहस पैदा कैसे होती है, जब पैदा होती है तो इसको हम रखेंगे कहाँ पर, और फिर आपका रुझान क्या है? इसकी तारीख़ का मुताला करने से मालूम होता है कि ये बहस मुनाज़रों से पैदा हुई। ये आपके इल्म में है कि सैयदना मसीह से मुतल्लक़ कुरान ने ये बताया है कि वो कलिमतुम मिनल्लाह थे। कुरान मजीद के बारे में भी ये बताया गया है कि वो कलामुल्लाह है। इससे ये सवाल पैदा किया गया कि अगर मसीह कलिमतुम मिनल्लाह है और कुरान कलामुल्लाह है, तो कुरान अगर मखलूक नहीं है तो फिर मसीह को मखलूक कैसे माना जाए? अच्छा, यानी मसीह अलैहिस्सलाम की उलूहियत पर इस्तदलाल के लिए ये चीज़ पेश की गई। चुनाचे इसका रद्द-ए-अमल भी हुआ और इससे एक तासुर भी पैदा हो गया उस ज़माने के मबाइस में कि मुसलमानों के यहाँ तज़ाद पाया जाता है, कंट्राडिक्शन है। यानी एक तरफ वो कुरान को कलामुल्लाह मानते हैं और ये कहते हैं कि ये मखलूक नहीं है, और दूसरी जानिब उसी कुरान में ये लिखा हुआ है कि मसीह कलिमतुम मिनल्लाह है और उनके बारे में इसरार करते हैं कि वह अल्लाह के बंदे हैं, उसकी मखलूक है। और मसीही अकायद में ये चीज़ कि वो अल्लाह ताला की तजसीम है या अल्लाह ताला ही का ज़हूर है या अल्लाह ताला के बेटे हैं या इस नौइयत की और जितनी चीज़ें कही जाती हैं वो सब शिरक है। इससे एक मुसलमान को अपने आप को बचाना चाहिए और मसीही लोगों को भी ये तलकीन करनी चाहिए कि वो इस शिरक से नजात पाएँ, क्योंकि ये बात मुसलमान भी मानते थे, मसीही भी मानते थे और इससे पहले यहूद भी, कि शिरक मजहबी जराइम में सबसे बड़ा जुर्म है। यानी शिरक, कुफर और इर्तिदाद तीन ही बड़े जराइम हैं और उनमें अगर सरे फहरिस्त रखा जाए तो कुरान से भी मालूम होता है कि शिरक है। चुनाचे कुरान मजीद ने एक से ज़्यादा मकामात पर यह कहा है कि अल्लाह ताला हर जुर्म और हर गुनाह को कायदे के मुताबिक माफ़ कर देंगे, लेकिन शिरक को माफ़ नहीं करेंगे। तो ये इस बहस का पस मंज़र है। इसमें ज़ाहिर है फिर मुकाबले में अहले सुन्नत ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया, मुअतज़िला ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। इसमें बदकिस्मती ये हुई कि उस वक्त की खिलाफत पर मुअतज़िला के असरात हुए। अच्छा, और ख़ुद खुलफ़ा में ये चीज़ पैदा हो गई कि ये तो ऐसी बात है कि हर शख्स को मनवानी चाहिए, वरना इससे इस्लाम को आलमी सतह पर और उसकी दावत को बिलखुसूस अहले किताब के मुकाबले में बहुत नुकसान पहुँच जाएगा। ठीक। चुनाचे महज़र पर दस्तखत करवाए गए, उलमा को मजबूर किया गया। उसमें इमाम अहमद बिन हम्बल ने, अल्लाह ताला उनकी कब्र को अपने नूर से भर दे, बहुत गैर मामूली तरीके से मुज़ाहमत की। अच्छा, ने कहा कि ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हो सकता, और उसकी वजह यह है कि इस्लाम के अकायद में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो बार बार ये कहते थे कि तुम मुझे किसी बात के कहने पे कैसे मजबूर कर सकते हो, जबकि अल्लाह और रसूल ने मुझे मजबूर नहीं किया। तो ईतूनी बिशैम मिन किताबिल्लाह और सुन्नत रसूलिल्लाह, यानी मुझे कोई चीज़ अल्लाह की किताब से दिखाओ या अल्लाह के पैगंबर की तरफ से दिखाओ कि उन्होंने इस चीज़ को अकायद में शामिल किया है, तो मैं तुम्हारी बात सुन भी सकता हूँ, मान भी सकता हूँ। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो बस मैं उतनी ही बात कहूँगा जितनी अल्लाह ने कह दी है कि कुरान कलामुल्लाह है, इससे ज़ायद मैं कोई बात कहना पसंद नहीं करता। ठीक। तो ये बहस यहाँ से पैदा हुई, और आप जानते हैं कि जब इस तरह की मुनाजराना पस मंज़र में पैदा होने वाली किसी बहस को आप किसी नतीजे तक पहुँचाते हैं तो उसमें दो तीन गिरोह वजूद में आ जाते हैं, उनमें बिलअमूम शिद्दत भी होती है, एक दूसरे की तरदीद भी की जाती है। ख़ुद हमारे यहाँ बर्र सगीर में अगर आप देखें
تو بعض لوگوں نے مثال کے طور پر پیغمبروں کی قبروں میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا ہم مردوں کی بات سن سکتے ہیں یا مردے ہماری بات سن سکتے ہیں، اس پر پورے مدرسہ فکر بنا دیے۔ تو یہ سب چیزیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب کہ کوئی مسئلہ یا تو کوئی سیاسی اہمیت اختیار کر لے یا مختلف گروہوں کے درمیان شناخت کا مسئلہ بن جائے۔ اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف گروہوں میں سب لوگ اعلیٰ درجے کے اہل علم نہیں ہوتے، سب لوگ امام احمد بن حنبل نہیں ہوتے۔ وہ پھر جب نیچے کے لوگوں تک بات پہنچتی ہے تو اس میں شدت اور اس میں نفرت اور اس میں تفریق اور اس میں تکفیر اور تضلیل اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کا پس منظر، ورنہ معاملہ اتنا کوئی غیر معمولی نہیں تھا۔ ٹھیک، امام صاحب نے غم صاحب جو اصرار کیا تو نتیجے کے طور پہ وہ تو یہی بتا رہے تھے نا کہ چلیں آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ علمی لحاظ سے ایک جگہ پہ پہنچ گئے، اس کو آپ عقیدہ نہ بنائیں۔ تو اب امام صاحب کا اپنا جو رجحان تھا کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کو جو ہے عقائد کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جس پر ہم پہلے ایک اصولی بات کر چکے ہیں کہ اہل سنت نے جب اپنا نقطہ نظر بیان کرنا شروع کیا تو ان کے ہاں کیا چیزیں امتیازی بن گئیں، یعنی وہ کیا چیزیں تھیں جن میں وہ باقی لوگوں سے اختلاف رکھتے تھے، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا گروہ ہے۔ اس وقت بھی اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ مین سٹریم مسلمان تو اہل سنت ہی ہیں، جی، بہت بڑا گروہ ہے، بہت جلیل القدر اہل علم اس میں پیدا ہوئے ہیں، اقتدار بھی اسی گروہ کے پاس رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر آپ دیکھیے تو جب ہمارے ہاں یہ مختلف جماعتیں وجود میں آنا شروع ہوئیں تو سب سے پہلے خوارج پیچھے ہٹے، ان کے مقابل میں جو لوگ اقتدار میں آئے وہ بھی بتدریج اسی دائرے کے لوگ تھے۔ اس کے بعد عباسیوں کی سلطنت دیکھ لیں، اس کے بعد عثمانیوں کی دیکھ لیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض دوسری سلطنتیں جیسے مصر کی فاطمیوں کی سلطنت یا بعض جگہوں پہ کرامتہ کی سلطنتیں بھی وجود پذیر رہیں، تاہم بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا سواد اعظم آپ کہہ لیجئے وہ اہل سنت ہی رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی شناخت کے لیے جن چیزوں کو ضروری سمجھا کہ اپنا امتیاز قائم کریں، اس کے لیے عقائد کا لفظ اختیار کر لیا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، آپ جب بھی مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں وہ بیان کروں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی میرے نقطہ نظر میں ان چیزوں کی ایک فہرست بنا لے جن میں میرا زاویہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اس وقت ہم 23 اعتراضات پر گفتگو کر رہے ہیں، اب یہ 23 اعتراضات کے نتیجے میں ایک زاویہ نظر سامنے آتا ہے، جی، تو یہ 23 اعتراضات کے جواب میں جو زاویہ نظر سامنے آتا ہے وہ امتیازات بن سکتے ہیں، انہی کو مدرسہ فراہی کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے عقائد ہیں۔ تو میں نے اس لیے توجہ دلائی تھی کہ اس لفظ کے استعمال میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ عقائد ہمارے وہی ہیں اور وہ سب مسلمانوں کے یکساں ہونے چاہیے، وہی ہیں جو اللہ کے آخری پیغمبر نے حدیث جبریل میں سوال کے جواب میں بیان کر دیے، قرآن میں بھی وہی بیان ہوئے ہیں، اور اگر آپ باقی دین کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں تو اس میں بھی ہر جگہ یہی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ اس میں لفظ کا اشتراک نہیں ہونا چاہیے، اس کو آپ کسی دوسرے طریقے سے بیان کرنا چاہیں کر دیں، اور بیان کرنے کی میں تو خیر کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، یا آخر کیوں تکلف کیا جائے، بس ٹھیک ہے فلاں معاملے میں قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں میرا زاویہ نظر یہ ہے، آپ کا زاویہ نظر دوسرا ہو سکتا ہے، کسی اور کا کوئی تیسرا ہو سکتا ہے، تو اس کو علمی اختلافات کے ذیل میں بیان کریں، ان پہ گفتگو بھی کریں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض ہو تو اس کا جواب دے دیں، اپنا استدلال واضح کر دیں، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کو کیا چیز اختیار کرنی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح شناخت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ان امتیازات کو لکھا بھی جاتا ہے، ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے، ان کی بنیاد پر فتوے بھی صادر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اصولی بات کر دی تھی کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، باقی آراء قائم کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، وہ ہم بھی قائم کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم سے قرآن مجید نے مسیح علیہ السلام کو کلمہ کہا، اور پھر اس کے بعد مسیح علیہ السلام چونکہ ایک انسان تھے، مخلوق بھی تھے، یہی سوال آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں کہ جو پس منظر میں بات اٹھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کلمہ کیوں کہا، اور جب کلمہ کہا تو کلمہ جو ہے وہ مخلوق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس میں جو اپروچ اختیار کیا گیا ہے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اچھا، میرے نزدیک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ظہور ہوا ہے اور اس صفت کا کیا نتیجہ نکلا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں متعین کروں، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کی طرف سے کلمہ صادر ہوتا ہے، اس کی طرف سے قول صادر ہوتا ہے۔ یہ فرمایا نا کہ ہمیں
جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی اینٹ گہرا نہیں فراہم کرنا پڑتا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کن فیکون، یعنی فلاں چیز ہمارے ارادے کے لحاظ سے اس طرح ہو جائے تو جو اس کے لیے ہمارا ارادہ ہوتا ہے وہی شے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بات بیان کر دی بالاجمال طریقے سے۔ تو کلمہ صادر ہوا اور اس نے ایک مخلوق کی صورت اختیار کر لی، کلمہ صادر ہوا اور اس نے کوئی دوسری شکل اختیار کر لی۔ سوال یہ ہے کہ اس کو بیان کرتے وقت اللہ ہی بتائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ میری مخلوقات ہیں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس دنیا میں اور ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مخلوقات پائی جاتی ہیں، حشرات الارض ہی نہیں گنے جاتے، سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ ہی صادر ہوا ہے جس کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں۔ اور وجود میں آنے کے معاملے میں بھی یہ بتا دیا ہے کہ بعض چیزیں کلمۃ من اللہ رہی ہیں، روح منہ رہی ہیں، جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جبریل امین کیا ہے اور روح۔ اچھا، وحی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں بھی کیا ہوتا ہے، ایک پھونک صادر ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ لفظ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، پیغمبر کے سینے پر اس کا نزول ہو جاتا ہے۔ جبریل امین کو بھی الروح کہہ دیا گیا اس لیے کہ وہ وحی لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی مادی قالب جیسے ہمیں دیا گیا ہے اس طرح نہیں دیا گیا۔ مادی قالب کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ ہمارے کلمہ کن ہی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، لیکن اس کے وجود میں آنے کا طریقہ یہ ہے یا پروسیس یہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں خود اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں۔ چنانچہ میرے نزدیک جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز مخلوق ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہونی چاہیے، یعنی وہ بتائیں گے کیا چیز مخلوق ہے۔ انہوں نے بتا دیا تمام انسان مخلوق ہے، انہوں نے بتا دیا کہ یہ دوسری مخلوقات جو تم دیکھتے ہو ان کو بھی ہم نے خلق کیا ہے، اس کے لیے خلق کا لفظ بھی استعمال کر دیا، پیغمبروں نے بھی اس کی اطلاع دے دی، کتابوں میں یہ چیز آ گئی، قرآن مجید نے بھی ایک ایک چیز کو بیان کر دیا، زمین کے بارے میں بیان کر دیا، آسمان کے بارے میں بیان کر دیا، ان کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے سب کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم کی بنیاد پر یہ کہیں گے کہ یہ تمام مخلوقات ہیں۔ اب ذرا کلام کے بارے میں دیکھیے، جب کلام صادر ہوتا ہے تو آپ خود غور کر کے دیکھیں کہ ہماری اپنی زبان میں بھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اس وقت کلام کو تخلیق کر رہا ہوں۔ یعنی انسان کے اندر جو نطق و بیان کی صلاحیت ہے وہ اپنا اظہار کرتی ہے اور اس کو ہم ایسے ہی بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ساتھ ہی ایک اور چیز اور وہ بہت اہمیت کی ہے، وہ کیا ہے، جب میں فکر کے ساتھ، تردد کے ساتھ، باقاعدہ غور کر کے جو میرے پاس علم دیا گیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک ترتیب دے کر تالیف میں ڈال کر کوئی چیز تصنیف کرتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غالب کی تخلیقات ہیں، یہ اقبال کی تخلیقات ہیں، یہ شیکسپیئر کی تخلیقات ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے، صادر تو کلام ہی ہوا ہے نا، یعنی وہی کلام جو عام حالات میں میری آپ کی گفتگو تھی اور ہم اس پر لفظ تخلیق نہیں بولتے تھے، جس وقت وہ ایک خاص مرحلے سے گزر کر وجود پذیر ہوا ہے تو ہم نے اس کو تخلیق کہہ دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں دونوں جہتیں ہوتی ہیں، یعنی میری صفت کا بھی ظہور ہوتا ہے اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑی بامانی چیز ہوتی ہے۔ اس وقت تو یہ بالکل ممکن ہو گیا ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ گفتگو کر رہے ہیں اور عام گفتگو کر رہے ہیں، یعنی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات ہو رہا ہے، یا ویسے گپ شپ لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ محفوظ کر سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن کلام ہی کا لفظ یا بات فلاں نے یہ کی یا یہ کہا یا یہ اس کا قول ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے ہم۔ تخلیق کا لفظ جس وقت اس میں تردد شامل ہوتا ہے، جس وقت اس میں فکر شامل ہوتا ہے، جس وقت اس میں تالیف شامل ہوتی ہے تو ہم بول دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک خاص طرح کا عمل ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک کتاب وجود میں آئی ہے، ایک غزل صادر ہوئی ہے، کوئی نظم وجود میں آ گئی ہے۔ تو وہ جو عمل ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں، کچھ آپ کے پاس خیال ہے، کچھ آپ کے پاس مقاصد ہیں، کچھ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے، کچھ چیزیں اسالیب کے طور پر آپ کے دماغ میں پہلے سے موجود ہیں، آپ ان کے اندر تعریف پیدا کر کے ایک چیز کو وجود میں لے آتے ہیں۔ تو یہ بات انسان خود محسوس کرتا ہے کہ تخلیقی عمل ہو گیا ہے یہاں پہ۔ تو اس طرح کی صورتحال کلام کے بارے میں خود ہماری انسانوں کی زندگی میں بھی سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے،
کیا میں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ پروسیس ہوا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتے نا. نہیں۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک اس میں اہل سنت نے جو موقف اپنایا ہے وہ بالکل درست ہے کہ جب اللہ نے اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا اور یہی کہا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے تو بس یہیں تک محدود رہنا چاہیے. اور یہ معاملہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہر چیز میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بارے میں کوئی علم ہمیں دیتے ہیں یا اپنی کسی صفت کو بیان کرتے ہیں تو جتنا وہ بیان کر دیں گے اس کے بارے میں صحیح رویہ یہ ہے کہ آمنا بہی، ہم اس پر ایمان لے آئے. لیکن یہ کہ اس کی حقیقت متعین کرنا، تو یہ جو بحث تھی یہ اصل میں کلام اللہ کی حقیقت متعین کرنے تک منتج ہو گئی جا کے، جبکہ یہ صلاحیت نہ ہمارے اندر ہے، نہ ہم انسانی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو قیاس کر سکتے ہیں. یہ بات تنبیہ کے ساتھ فرما دی گئی ہے کہ لیس کمثلہ شیء. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اندر چونکہ کلام کی اس صورت کو دیکھتا ہوں جو باقاعدہ تالیف اور تصنیف سے گزر کر تخلیق کہلاتی ہے، تو میں اپنے اندر گزرنے والے اس واقعے کو سامنے رکھ کر تمثیل کے طریقے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں واقع ہونے والی چیز کو قیاس کروں. ٹھیک. تو یہ بالکل وہی چیز ہوگی کہ میں نے لیسا کمثلہ شیء کا لحاظ نہیں رکھا اور میں متشابہات کے اندر اتر گیا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ زیغ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب کلام کا لفظ بول دیا گیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ تو قرآن میں بتا دیا گیا، تو اب اللہ تعالیٰ ہی آگے بڑھ کے یہ بتا دیتے کہ کلمۃ من اللہ ہے مسیح اور میری مخلوق ہے، اور ایسے ہی وہ بتا دیتے کہ یہ کلام اللہ ہے اور یہ میری مخلوق ہے، تو ہم کہہ دیتے. نہیں انہوں نے کہا تو اللہ کی صفات کا جس طرح بھی ظہور ہو بیان ہی جیسے قرآن بیان کرتا ہے وہاں پہ رک جانا چاہیے. ٹھیک. تو اس لیے میرا موقف یہی ہے کہ اس میں اہل سنت نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بالکل درست اختیار کیا. مجھے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا. ایک نتیجے کے طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عام آدمی کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ مثلا اگر مخلوق قرار دے دیں اور اس مجانست کے اسلوب پہ کہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، تو کلام بھی اسی نے بنایا ہے، قرآن کا بھی وہ خالق ہی ایک طرح سے اور قرآن اس کی مخلوق ہے، تو کیا اس میں کچھ اور منطقی مغالطے پیدا ہو گئے تھے کہ مخلوق ہے تو ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے، تو کیا کلام بھی اب فنا ہو جائے گا؟ تو یہ اس چیز سے بچنے کے لیے ساری بحث کی جا رہی ہے. دیکھیے وہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ایک خاص طرح کا مناظرہ ہوا، مناظرے کے نتیجے میں ایک نقطہ نظر قائم ہوا. نقطہ نظر بعد میں جب کسی گروہ کی شناخت بن جاتا ہے تو اس میں پھر ادھر ادھر سے دلائل سامنے آتے ہیں. کسی نے اللہ خالق و کل شین سے استدلال کر دیا، اب اس کے کچھ منطقی نتائج ہیں وہ زیر بحث آ گئے. میں نے تو عرض کیا کہ میرا یہ اپروچ نہیں ہے. میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے سنن کے بارے میں جو بات جتنی بتائی جائے گی ہم بس وہیں تک رہیں گے. اور یہی بات سورہ آل عمران کے شروع میں ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس طرح کے تمام امور اگر وہ بیان بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کہا ہے، بیان ہو گیا نا. جب بیان ہوا ہے تو کلام اللہ کا لفظ استعمال کرتے وقت بھی ہمارے ہاں جو کلام کے معنی سمجھے جاتے ہیں اس سے مماثلی قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اس کی حقیقت کے درپے نہیں ہونا چاہیے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کے نتیجے میں قرآن مخلوق بن گیا ہے تو آپ اصل میں کلام اللہ کی حقیقت متعین کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سے گریز کر کے بس وہی بات رہنی چاہیے کہ یہ کلام اللہ ہے. اس کے آگے مجھے یہ بتائیے کہ کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور میرا ذریعہ علم کیا جس سے میں حتمی رائے قائم کروں؟ وہی بتایا نا کہ ایک تو ذریعہ علم کیا اور دوسرا یہ کہ ضرورت کیوں پیش آ گئی. کوئی ضرورت ہونی چاہیے نا، یعنی میں تگ و دو کروں، میں کسی چیز کو متعین کروں، کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے. تو انسان کی صفات، انسان کے احوال، انسان کا زمان و مکان، اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. جتنی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے بتا دی اس کو بیان ہی اسی طرح ماننا، یہی دین کا صحیح تقاضا ہے اور یہ علم و عقل کا بھی صحیح تقاضا ہے. ایسا نقطہ واضح ہوا، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تیسرا جو عقیدے کے فہرست میں نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. کیا اس بات کو عقائد کی فہرست میں رکھنا چاہیے؟ یہ تفسیر نوعیت کی کوئی چیز ہے یا روایت سے متعلق کوئی چیز ہے؟ یہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو چیزیں ہمیں اپنی کتاب میں بتائی ہیں ان میں یہ بات جگہ جگہ واضح کی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی. یعنی اس دنیا میں جو چیز بھی وجود میں آئی ہے اللہ کے ارادے سے، اس کے اذن سے وجود میں آئی ہے. وہی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے. ہمیں وجود بخشا ہے تو ہمارے لیے اندازہ طے کیا ہے. یہ معلوم ہے کہ خود یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا قدر فہدا، یعنی اس نے ایک اندازہ مقرر کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ چیز ان مراحل سے گزرے گی.
اس طرح کا معاملہ ہوگا اس کے یہ نتائج ہوں گے. تو عام طور پر یہی چیزیں اسی پروردگار نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے اندر اس نے ارادہ و اختیار بھی رکھا ہے. یعنی بہت سی چیزوں میں تو ہم مجبور محض ہیں, وہاں نہ ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں, نہ اپنی کسی رائے کی بنیاد پر کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. وہ چیزیں جیسے ہمیں دے دی گئی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں. تو اب آسمان سے کوئی مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو ہمیں قرآن میں یہی سکھایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی. اس کے لیے عالم اسباب میں کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, وہ ہم سمجھتے بھی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں ہماری کسی کوتاہی کا دخل ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کے طور پر ہو, یہ ممکن ہے کہ وہ امتحان اور ابتلا کا معاملہ ہو, اس لیے کہ یہ دنیا ابتلا کے اصول پر بنائی گئی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین اس دنیا میں کار فرما ہیں, ان قوانین کی خلاف ورزی کے نتائج نکلتے ہیں. میں اگر آگ جلا کے اپنی جھولی میں رکھ لوں گا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں میرا لباس بھی جلے گا اور بعد میں میرا جسم بھی جلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح کی چیزیں متعین کر دی ہیں یا جن کے اندر ایک تاثیر رکھ دی ہے, ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنے معاملات بھی اس دنیا کے اندر ہو رہے ہیں ان میں کہاں ہمارے ارادہ و اختیار کو دخل ہوتا ہے اور کہاں نہیں ہوتا, لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اذن الہی کے بغیر نہیں ہوتی. یہاں تک کہ میرا ارادہ و اختیار بھی اسی کا دیا ہوا ہے. اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرنے کی مہلت بھی وہی دیتا ہے. اس ارادہ و اختیار کے استعمال کے بعد کوئی چیز میں وجود پذیر کر دوں, ظاہر ہے کہ اس کا اذن ہوتا ہے تو کر سکتا ہوں. تو اس حقیقت کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریلی میں بیان کر دیا. اگر آپ غور کریں تو وہاں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد اس چیز کو بھی ماننا چاہیے کہ جو کچھ بھی دنیا میں معاملات پیش آتے ہیں, خواہ وہ کوئی تکلیف ہے خواہ مصیبت ہے, شر کا لفظ یا اس معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح جو خیر انسانوں کو ملتا ہے, اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ قدر افزائی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ظہور ہوتا ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی ایمان باللہ کی فرع ہے. تو یہ تو ایمان باللہ کی فرع ہے, اور ایمان باللہ کے بہت سے فروع ہیں جو ہم قرآن کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. بعض فروع ہیں جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اور وہ صحیح روایات میں بیان ہو گئے ہیں. عقل کہتی ہے کہ وہ باتیں بالکل درست ہیں, اور جو قرآن نے مقدمات بیان کیے ہیں یا قواعد عامہ بیان کیے ہیں انہی پر مبنی ہیں. تو ان چیزوں کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. اپنے نقطہ نظر کے طور پر اس میں کوئی آدمی تعبیر کا اختلاف کر دیتا ہے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس کو نتیجے کے اعتبار سے ہم سے پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایمانیات میں یہ بات تو شامل تھی کہ اللہ پر ایمان, تو اصل میں انہی ایمانیات کی یہ تفصیل ہے, توضیح ہے, لازمی تقاضے ہیں, لہذا اس کو عقیدے کا لفظ کہنے میں کوئی ممانعت نہیں. نہ صرف یہ کہ یہ اس کی توضیح ہے بلکہ ایسی 10 چیزیں اور ہیں جو ان کی توضیح قرآن کی روشنی میں کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک, اور وہ بتانی بھی ہوتی ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اس کے لیے لفظ عقیدہ بولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اچھا, یہ فرع ہے, اور فروع کو فروع ہی کی جگہ پر رہنا چاہیے. یہ ایمان باللہ ہی کے عنوان کے تحت آئے گی. ٹھیک. جب آپ ایمان باللہ کو بیان کر دیں گے تو آپ بتائیں گے نا کہ ایمان باللہ کا کیا تصور پیش کرتا ہے قرآن مجید. اگر آپ میری کتاب میزان میں ایمانیات کا باب دیکھیں تو اس میں اللہ پر ایمان عنوان تو یہی ہے, لیکن اللہ پر ایمان کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں. یعنی اللہ کی صفات کیا ہیں, اللہ کے سنن کیا ہیں, ان صفات کی کیا نوعیت ہے, صفات کمال کیا ہیں, صفات جمال کیا ہیں, صفات جلال کیا ہیں, توحید ان صفات میں کیا حیثیت رکھتی ہے. تو یہ تمام اہل علم بیان کرتے ہیں, یہ اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں, اہل تشیع بھی بیان کرتے ہیں, یہ معتزلہ بھی بیان کرتے رہے ہیں, اس زمانے کے بہت سے لوگ بھی بیان کرتے ہیں. ان کے بیان کرنے میں کوئی معنی نہیں, لیکن ان کو الگ سے عقیدے کے طور پر اپنے سامنے رکھنے کی بجائے ایمان باللہ کی فرع کے طور پر ان کو بھی بیان کرنا چاہیے. ان کے علاوہ بہت سی دوسری چیزیں بیان کرنا چاہیے. یہ دین کا علم ہے جس کو آپ جتنی تفصیل سے چاہیں لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں. عقائد وہی 5 رہیں گے یا ایمانیات وہی 5 ہوں گے, ان کے سوا کسی اور چیز کو عقیدے یا ایمان سے تعبیر کرنے کو میں صحیح نہیں سمجھتا. ہاں, سو نقطہ آپ نے واضح کیا. ایک چھوٹی سی بات مزید توضیح میں اس موقع پہ چاہوں گا. بھی آپ نے فرمایا کہ اصل کو اصل کی جگہ پہ رکھیں اور فرق کو فرق کی جگہ پر. ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی تھی, اگرچہ موضوع اس وقت یہ نہیں ہے, لیکن صرف ایک نقطہ یہاں پر پوچھنا میں چاہتا ہوں, فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ یعنی جب آپ کوئی کلوری ہے, کوئی چیز کا لازمی تقاضا ہے, کوئی اس کا استنباطی نتیجہ ہے, اس کو جب اصل کی جگہ پہ لاتے ہیں تو پھر فہرست بہت بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے. فہرست ہی بڑی نہیں ہوتی, خلط مبس پیدا ہوتا ہے. یعنی انسانی ذہن کو واضح رہنا چاہیے. انسانی ذہن چیزوں کو جب قبول کرتا ہے یا ان کا اظہار کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے
تو اس میں سب سے پہلی تربیت یہی کرنا پڑتی ہے کہ چیز اپنی صحیح جگہ پر رکھی جائے. یعنی ایک آدمی پاؤ برابر ایک چیز ہے اس کو من کی جگہ پہ رکھ دیتا ہے تو اس سے توازن درم برم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس نے اس دنیا کو بنایا تو اس کے اندر ایک میزان رکھتی ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر اور صحیح مقام پر ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پاؤں کی جگہ دماغ لگا دیں اور دماغ کی جگہ پاؤں لگا دیں؟ تو ہر چیز اپنی جگہ پر رہنی چاہیے. وہ علم میں بھی رہنی چاہیے, وہ دنیا میں بھی رہنی چاہیے. جب وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے تو خیر پیدا کرتی ہے. ذہنوں میں اس کے نتیجے میں وضاحت رہتی ہے, کلیئرٹی رہتی ہے, کوئی ابہام پیدا نہیں ہوتا. سننے والے بھی درست جگہ پر رہتے ہیں. اور جب اس طریقے سے آپ اصل کو فرع سے, فرع کو اصل سے ملا دیتے ہیں اور ان چیزوں کے عنوانات تک یکساں کر دیتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی ایک فہرست ترتیب دے دے گا, دوسرا دوسری ترتیب دے دے گا, اور پھر ایمانیات جیسی چیز کے معاملے میں بھی 10 نقطہ نظر وجود میں آ جائیں گے. جبکہ ایمانیات میں تو ہم سب مشترک ہیں. یعنی پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہوں ان کی ایمانیات وہی 5 ہے. اللہ پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, اس کے پیغمبروں پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, اس کے ساتھ قیامت میں ملاقات پر ایمان. ان چیزوں کے سوا کوئی اور عنوان نہیں بننا چاہیے. لیکن ان کے فروع 10 ہو سکتے ہیں. قرآن مجید کیا ایک جگہ پر یہ بات کہہ کے خاموش ہو گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں, اللہ کے سنن کیا ہیں, کن چیزوں کو لازماً ماننا چاہیے, وہ سب بیان کریں. بیان کرنے میں کوئی معنی نہیں. ہم روز بیان کرتے ہیں, اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, لیکن ان کو فہرست بنا کے کس جگہ رکھنا ہے تو یہ ان کی پلیسمنٹ ہے. یہ کبھی بھی فرع کی اصل کی جگہ اور اصل کی جگہ فرع کو رکھ کے نہیں بنائی جاتی. ایسا نقطہ واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اہل سنت کے عقائد میں جو چوتھا نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق, پھر سیدنا عمر بن خطاب, پھر عثمان بن عفان اور پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. یہی خلفائے راشدین المہدیین ہیں. اصرار کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے آپ فضیلت کو بیان کریں گے. یہ مجھے بتائیے گا, ابتدا میں آپ سے ایک سوال میں نے کیا تھا کہ یہ مکتبہ فکر یا یہ تعبیر اہل سنت کی وجود میں کیسے آتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ خوارج کے مقابل میں آیا تھا, لیکن یہ جو افضلیت کی بحث ہے یہ تو ہمارے اہل تشیع کے زیادہ ہوتی ہے, تو یہ اہل سنت کے عقائد میں کیسے آئی یہ بات؟ نہیں, یہ بھی وہاں سے پیدا ہو گئی. بعد میں ظاہر ہے کہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے دوسرے گروہ پیدا ہوئے تو وہاں بھی آگے بڑھتی چلی گئی. یعنی پیدا تو یہاں سے ہو گئی نا کہ جب ایک جماعت نے یہ نقطہ نظر اختیار کر لیا کہ اس طرح کے خلفاء ہونے ہی نہیں چاہیے. ٹھیک. یعنی وہ بنیادی طور پر انارکی کے داعی تھے. تو اگر اس سے پہلے کچھ بزرگوں نے اس طرح سے مسلمانوں کا نظم سنبھالا تھا تو پھر انہیں بتانا تھا نا کہ ان کی نوعیت کیا تھی یا ان کی حیثیت کیا تھی. تو شروع میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. شروع میں ایک بحث بالکل اسی طرح پیدا ہوتی ہے جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے نا کہ آپ نے ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا, لیکن وہ سوئی کے برابر سوراخ آہستہ آہستہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس پہ ہاتھی گزر جاتے ہیں. تو یہی چیز آپ بہت سی بحثوں میں دیکھیں گے. وہ ابتدا میں بڑی بے ضرر سی بحثیں تھیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب اسی مسئلے کو آپ لے لیجئے. سیدنا صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے. یہ عمل خالص سیاسی عمل ہے, اس کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے اور ان کے مشورے پر قائم ہوگا. امرہم شورا بینہم. امرہم شورا بینہم کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس شخص پر مسلمانوں کا اعتماد ہوگا وہ حکمران بن جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کسی کے افضل یا مفضول ہونے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ بات کہ کون افضل ہے, ممکن ہے کہ ایک شخص سب سے بڑھ کر ہو اور بہت ہی غیر معمولی شخصیت رکھتا ہو اور اس وقت بھی مسلمانوں میں موجود ہو, لیکن مسلمان اپنے حکمران کی حیثیت سے اس کا انتخاب نہ کرے. بالکل ٹھیک. یہ بالکل ممکن ہے. اور یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کسی شخص کا انتخاب کریں اور وہ ہر لحاظ سے پوری امت کا سرخیل ہو. یعنی سیدنا صدیق کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس امت میں غیر معمولی حیثیت کی شخصیت ہے. جو بات سیدنا عمر نے ان کے بارے میں کہی کہ صحابہ کی جماعت میں تقطع الاعناق ہے, ان کے سامنے گردنیں جھک جاتی ہیں, یہ ایک واقعے کا بیان ہے. لیکن کوئی دوسرا شخص اس سے اختلاف کر سکتا ہے, اس لیے کہ فلاں شخص بہت زیادہ بڑی شخصیت رکھتا ہے, اس میں بہت خصائص ہے, اس کی سیرت غیر معمولی ہے, اس کا کردار غیر معمولی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیتیں دے رکھی ہوئی ہیں. ابھی دیکھیے میں نے یہ بہت سے الفاظ بول دیے ہیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ
اتفاق کریں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اختلاف کر لے۔ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ بڑی شخصیات ایک ہی وقت میں موجود ہوتی ہیں اور لوگوں کے ان کو جاننے، پہچاننے، ان سے تعلق رکھنے میں بڑا تفاوت پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے میں نے ایک مرتبہ ایک بڑے صاحب علم اور ایک مذہبی رہنما کو توجہ دلائی تھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جس میں شبلی بھی تھے، حالی بھی تھے، ابوالکلام بھی تھے، امام حمید الدین فراہی بھی تھے، علامہ انور شاہ کاشمیری بھی تھے، احمد رضا خان بریلوی بھی تھے اور اقبال بھی تھے، کتنے لوگ تھے جی۔ لیکن یہ سارے کے سارے لوگ ایک زمانے میں تھے۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو ان میں سے کسی کی عظمت کو دوسرے کے مقابل میں رکھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی لوگوں نے، اور لوگوں کا تعلق کس سے زیادہ اور کس سے کم ہوتا ہے اس میں بڑا فرق واقع مزاج ہے، شخصیت ہے، مزاج، شخصیت۔ اسی طرح سے آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو کتنے لوگ ہوں گے کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کیا کمال کی شخصیت ہے، ایک دوسرے آدمی کو اس کے اسلوب گفتگو سے مطابقت پیدا نہیں ہو سکے گی، مناسبت ہی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ تو انسانوں کے مابین یہ تباین اور اختلاف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ طباع کا اختلاف ہے، مزاج کا اختلاف ہے، افتاد طبع کا اختلاف ہے، سوچنے کے طریقوں کا اختلاف ہے، علم اور اس کے پس منظر کا اختلاف ہے، تہذیبی تربیت کا اختلاف ہے، ثقافتی پس منظر کا اختلاف ہے۔ 10 چیزیں ہیں جو مل کر انسان کے ہاں حسن و قبح کے اطلاقی تصورات پیدا کرتی ہے۔ یعنی حسن و قبح کا ایک تو وہ پہلو ہے جس کا تعلق ہمارے اندر ودیعت علم سے ہے، لیکن اطلاقی لحاظ سے ان میں بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ ایک گھر کو سجاتے اور بناتے ہیں، آپ مجھے لے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ میری اس کے ساتھ بالکل مناسبت نہ ہو، درا حالے کہ سجانے اور بنانے والے نے اپنا سارا ہنر اس میں صرف کر دیا ہو، اور ایک کسی دوسرے آدمی کے لیے وہ کمال کا آرٹ ہو، کمال کا فن ہو، اور وہ یہ کہے کہ یہ تو شاہکار ہے، یہ کہہ سکتا ہے نا۔ جی۔ تو بالکل اسی طرح کا معاملہ شخصیات کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو ہم عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس کی عقیدہ بنانے کی۔ یعنی عقیدہ بنانے کے بارے میں تو میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ اس لفظی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ میں سیدنا صدیق کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں، آپ ایک دوسری رائے رکھتے ہیں۔ یہ دین سے متعلق بحث نہیں یہ اصل میں دین سے متعلق بحث نہیں ہے۔ اسی طرح جو فضائل کی روایات ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں کچھ فرمایا ہے یا کسی کی فضیلت بیان کی ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ یعنی آخرت میں ان کے لیے کیا درجات ہوں گے، کیا بلندی ان کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرمائے گا، یہ اس کا بیان ہے۔ اس کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں شخصیات کے ساتھ صرف 2 ہی تعلقات پیدا ہوتے ہیں، ایک یہ کہ ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، دوسرے یہ کہ ان کی سیرت اور کردار ہمارے لیے نمونہ بنے۔ سیرت اور کردار وہ چیز ہے کہ جس کی ہمیں دنیا میں ضرورت ہے۔ یعنی میں اعلیٰ سیرت کے ساتھ جینے کی تمنا کروں گا، میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ تمہاری سیرت اور تمہارے اخلاق میں بلندی ہونی چاہیے، اور سیرت اور اخلاق میں بلندی اپنے زمانے میں بھی بڑے لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے، اور ماضی میں بھی آپ بڑے لوگوں کو پڑھتے ہیں، ان کے سوانح کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے سامنے سیرت اور کردار کے مثالی نمونے رہتے ہیں۔ وہ مثالی نمونے آپ کے ذہن میں ایک جگہ بنا لیتے ہیں، اور آپ جس وقت کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور اس میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ نمونے آپ کے سامنے رہتے ہیں۔ تو سیرت اور کردار بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سیرت کی طرف آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پیش نظر رہے۔ سیدنا صدیق کی سیرت کیا تھی، سیدنا علی کی سیرت کیا تھی، فلاں صحابی کی کیا سیرت تھی، صحابہ کرام بحیثیت مجموعی دین کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے، کیا رویہ رکھتے تھے، اللہ کی کتاب کے بارے میں ان کا کیا رویہ تھا، یہ سیرت اخلاق کے معاملات ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ تعلق میں کن چیزوں کا لحاظ رکھتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی دیکھیے ہمیں قرآن نے کیا تعلیم دی، یہی تعلیم دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی وہ نمونہ اپنے سامنے رکھو جو آپ نے اپنی سیرت اور کردار کا پیش فرمایا۔ اور یہ معلوم ہے کہ قرآن میں یہ آیت کہاں آئی ہے، یعنی میدان جنگ میں جب کلیجے منہ کو آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو استقامت اور عزیمت تھی اس کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات میں تمہارے لیے اور سیرت میں کتنا اعلیٰ نمونہ تھا، کتنا مثالی نمونہ تھا۔ یہ چیزیں سامنے رکھنے کی ہیں، ان کو ضرور بیان کریں۔ اور اس میں میں پھر عرض کر دوں کہ لوگ جب سیرت کو بیان کریں گے تو پیغمبر کے سوا کسی بھی شخص کے بارے میں 2 رائے ہو سکتی ہیں،
نہیں اس سے کیا قیامت آتی ہے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں سیرت کردار کے لحاظ سے سیدنا علی زیادہ ممتاز ہے، کچھ دوسرے لوگوں کے نزدیک سیدنا صدیق زیادہ ممتاز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اپنا رجحان یہی ہے، اور کسی دوسرے کا رجحان اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر مناظرے کا موضوع نہ بنایا جائے، تفسیق کا موضوع نہ بنایا جائے، اپنے محض احساس کے طور پر کوئی بیان کرنا چاہے تو بیان کر دے، اور شائستگی کے ساتھ اگر یہ بھی چاہے کہ ایک پوری فہرست لوگوں کے سامنے رکھ دے کہ میری رائے کے دلائل یہ ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس کو اٹھا کر میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو موضوع بنانا، کسی گروہ کا اپنی شناخت بنانا، یہ بجائے خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ عقائد کی فہرست میں شامل کر دیں، تو اس لیے میرے خیال میں تو اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خلفائے راشدین، یہ صحابہ کرام، یہ عشرہ مبشرہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں، اور اس امت کے ایک لحاظ سے رہنما ہیں۔ صحابہ کرام کو رہنمائی قرار دیا گیا ہے، وہی ہیں جن سے ہمیں دین ملا ہے، وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود خیر امت ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہی ہیں جن کے لیے بہت سی بشارتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ انہی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن اس طرح ان کی کوئی ترتیب قائم کرنا یا ان میں سے فلاں افضل اور فلاں مفضول ہے، اس کو عقیدہ بنا دینا، میں اس کو ایک غلطی سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان موضوعات پر گفتگو میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں یہ کہنا کہ فلاں افضل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور فلاں مفضول ہے، یہ بھی حدود سے تجاوز ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو بات کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے علم کو خراج تحسین پیش کریں یا کسی کی سیرت کو خراج تحسین پیش کریں۔ بعد میں بھی اس امت کے اندر جو بڑے علماء ہوئے ہیں یا بڑے رہنما ہوئے ہیں یا اسی طرح بڑے دانشور ہوئے ہیں، بڑے فلسفی حکماء ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے ہاں، پنجاب میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، ان سے آپ بات کریں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، غالب کو تو ہم پسند نہیں کرتے، وہ اچھا شاعر نہیں ہے۔ اسی طرح بیدل کے بارے میں کچھ لوگ تبصرہ کر دیں گے، یہ تو ناقابل فہم سی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ خود غالب کے بارے میں ان کے اپنے زمانے کے لوگوں کے کیا تبصرے تھے، مگر ان کا کہا وہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے اختلافات کو انسانی طبائع کے اختلاف پر محمول کرنا چاہیے، اور لوگوں کا یہ حق ماننا چاہیے کہ وہ مختلف شخصیات کے بارے میں مختلف آراء رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 1.5 ارب کی امت ہے، اس میں جو لوگ جو رائے رکھتے ہیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اس کا کوئی تعلق عقائد سے نہیں ہے، عقیدے کا تعلق اللہ کے پیغمبر کی ذات سے ہوتا ہے، اور وہ ہم پیغمبروں کو جو کچھ مانتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان میں دیکھیے فضائل کی بحث میں کیا رہنمائی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں بھی کسی کو مطلق فضیلت نہ دیا کرو، ہم نے ان کے مابین ہر ایک کو کسی نہ کسی معاملے پر فضیلت دی ہے، اور پھر اس کے بعد گنوا دیا ہے کہ دیکھیے فلاں کو یہ فضیلت دی ہے، فلاں کو یہ فضیلت دی ہے، اس لیے تمہارا کلمہ جامعہ کیا ہونا چاہیے، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہاں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور سب کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ البتہ میرا زاویہ نظر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فلاں شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یا مجھے اس کی سیرت سے یہ رہنمائی ملی ہے، یا اس کی صحابہ کرام میں یہ حیثیت تھی، یہ علمی گفتگویں ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ میرا زاویہ نظر اور آپ کا زاویہ نظر ایک دوسرے سے مختلف۔ اچھا، بڑی شاندار آپ نے اس پہلو کے حوالے سے ایک اصولی گفتگو کی، اور اس سے ایک بڑی روشنی ملتی ہے، ہمارے یہاں بڑی تفریق اور بڑی منافرت کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے۔ اسی نقطے پر کنکلوڈنگ ریمارکس ایک پہلو سے میں چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی مختلف روایتوں میں، مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتوں میں ہمیں ایسے آثار و شواہد ملتے ہیں کہ جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ فلاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت دی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے خود قرآن مجید نے بھی ایک پہلو سے بدر کے شہداء کا رتبہ اور بعد میں جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے ان میں کچھ بات کی ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی شخص اگر کسی صحابی کے بارے میں رائے قائم کرے کہ جی وہ فلاں سے زیادہ افضل تھے اس لیے کہ روایتوں میں ہے، اور ایک چھوٹا سا نقطہ اور بیان کر دیجیے کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو صحابہ کے بارے میں یہ فضائل کی روایتیں یہ بہت زیادہ نہیں سناتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کی بات کہنے میں کیا معنی ہے؟ کوئی آدمی کسی قرآن مجید کی آیت کی بنیاد پر، کسی روایت کی بنیاد پر کسی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے، ضرور رکھے، لیکن اس میں فیصلہ کن حیثیت کس چیز کو حاصل ہوگی؟ وہی اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک پہلو سے کسی ایک کے لیے کوئی فضائل بیان کیے ہیں، دوسرے پہلو سے دوسرے کے لیے بیان کر دی ہیں۔ صحابہ کرام میں جو ممتاز ترین شخصیات ہیں ان میں جیسے ہی آپ اس بحث میں پڑھتے ہیں
تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ الفاظ تک محدود نہیں رہتے، اتنی بات تک محدود نہیں رہتے، اس کے بعد پھر کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ تفریق اور تفسیق کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ صحیح رویہ وہی ہے کہ یہ سارے اللہ کے پیغمبر کے ساتھی ہیں، یہ سب کے سب جلیل القدر لوگ ہیں، ان میں سے ایک ایک ہمارے لیے سر کا تاج ہے اور اسے رہنا چاہیے۔ بحیثیت مجموعی یہ پوری جماعت خیر امت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، انہی سے ہم کو دین ملا ہے۔ یہ دیکھیے سب اجمالی باتیں ہیں، یہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہ ہم نے بیان کر دیں۔ اب کسی شخصیت کے معاملے میں فضائل کی کچھ روایتوں کی بنیاد پر یا قرآن کی کچھ آیات کی بنیاد پر میں نے ایک رائے قائم کر لی، آپ نے ایک دوسری رائے قائم کر لی، کوئی حرج نہیں، آپ اپنی رائے بھی بیان کر دیجئے، لیکن اس کو دوسروں کے اوپر طعن و تشنیع کا موضوع نہ بنائیے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں اختلافات کو دور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں موجودہ زمانے میں نہیں کر سکتے، کیونکہ طبائع کا اختلاف، شخصیات سے مناسبت کا اختلاف، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر ودیت کر دیا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں وہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، اور فطرت کے خلاف نہ کوئی نظریہ کبھی کام آتا ہے اور نہ کوئی علم کبھی اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ اب نقطہ نظر کی وضاحت ہوئی آپ کی، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کیا تفصیلات ہیں، ہم سب اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ چیزوں کی صحیح پلیسمنٹ ہی سے صحیح علم حاصل ہوتا ہے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔